अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सियासी वारिस ने आज सिंध की सरजमीन से PTI क़यादत को ललकारा और साजिशों की बजाय पार्लियामान की सियासत करने पर जोर दिया। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से निकाला। साजिश व्हाइट हाउस ने नहीं बल्कि बिलावल हाउस ने की। बिलावल भुट्टो का क्या कहना था, आइए आपको सुनवा दूं। जैसे मुशर्रफ को जैसे उस मक्खी को दूध से निकाला जाता है, वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकाल कर बाहर फेंक। जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, अदम एतमाद से ये जमहूरियत की जीत है। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। सिलेक्टेड को तो खुदा हाफिज कह दिया, मगर जो के सहूलतकार थे उनको भी बराइज्जत के साथ खुदा हाफिज कह दिया। और साजिश के हवाले से तो खुद आसिफ अली जरदारी माजी में कह चुके हैं कि सियासतदान साजिश ना करें तो क्या करें। बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत को खत्म करने का क्रेडिट लेने के साथ साथ PTI क़यादत को ये दावत भी दी कि सड़कों पर जाने की बजाय पार्लियामान में आए और अमली सियासत करें। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो। यू आर अ स्ट्रेंजर टू द हाउस। आप आए, हाउस में आए, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। सड़कों के फिरके कलंदन तंजीमों से हम बात नहीं करते। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वही हो, साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो, आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। हर चीज पे बात हो सकता है। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। अभी से रो रहे हो, आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते, और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में ये सवाल भी उठाया कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करने और उन्हें दहशत फैलाने की इजाज़त किसने दी? किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को, इस नाजायज नालायक को ये इजाजत दी कि इन दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशत गर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे? किसने इजाजत दी कि दहशत गर्दी आज एक बार फिर अपना सर दुखा रहा है? एक क्रिकेटर को वजीर आजम बना के, एक नालायक सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत करवा के आज एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी अपना सर उठा रहा है। सवाल यह है कि हुकूमत तब्दीली से मुतालिक बिलावल के दावे की हकीकत क्या है? PDM की दीगर जमातें क्या इसका क्रेडिट सिर्फ पीपल्स पार्टी को लेने देंगी? क्या PTI कौमी असम्बली में वापस जाएगी या इलेक्शन ही उसकी पहली तरजीह है? तहरीक इंसाफ पर इदारों को सियासत में लाने का इल्ज़ाम कितना सच्चा है? क्या कलअदम TTP से मुज़ाकरात करने का फैसला गलत था? क्या अगले इलेक्शन में PTI का असल मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा? और सबसे आखिर में ये कि PDM की भारी भरकम हुकूमत से मईशत आखिर क्यों नहीं संभाली जा रही? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब। असद उमर साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत तब्दीली का क्रेडिट अमेरिका को ना दें बल्कि पीपल्स पार्टी को दें। पीपल्स पार्टी का इसके अंदर एक हिस्सा ज़रूर उन्होंने डाला। हराम की दौलत जो इस्तेमाल की गई ज़मीरों की मंडी लगाने के लिए, ज़मीर ख़रीदने के लिए, उसके अंदर मेरे ख्याल में शायद कलीदी किरदार जो है वो इन्हीं का था। तो एक हिस्सा तो उनका ज़रूर बनता है, वरना बिलावल को भी पता है इतनी जितनी भी वो ऊंची आवाज़ कर लें, जितने भी वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लें, उनको पता है कि अपनी औकात से वो बड़ी बात कर रहे हैं, जितनी उनकी औकात नहीं है उससे बड़ा वो दावा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा असद उमर साहब कि बड़ी वाज़े अल्फाज में वो कहते हैं कि आप असम्बली में तशरीफ़ लाएं वरना आपके ख़िलाफ़ मुकदमात भी होंगे, वरना आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ भी ऐसी होंगी, वरना उनको नहीं रोका जा सकेगा जो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा, ये जो है कोई नई धमकी तो है नहीं हबीब अकरम साहब। मुझे याद है अभी तक के
ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک پہ جس دن ووٹنگ تھی اس دن یہ اسے ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے, وہاں پہ اسمبلی کے اندر بیٹ رپورٹرز ملے اور ان میں سے مجھ سے ایک نے بڑی خوشی کے ساتھ پوچھا کہ جی سنا ہے آپ کو مچ جیل بھیجا جا رہا ہے. تو مقدمے تو چل رہے ہیں, شاید ان تک خبر نہیں پہنچی. مقدمے تو عمران خان کے اوپر ہر قسم کا مقدمہ کھلا ہوا ہے, ہمارے اوپر ہر قسم کا مقدمہ کھلا ہوا ہے. تو یہ جو کوشش ہے یہ تو بڑی بھرپور جاری ہے, یہ کوئی نئے کام تو نہیں شروع ہونے والا. اور ان کی دھمکیوں سے ڈر کے ہم اپنی سیاست بدل دیں گے جن کی بات کرتے ہوئے خود کی اپنی کانبیں ٹانگ جاتی ہیں, تو یہ تو حبیب اکرم صاحب نہیں ہونے والا. لیکن اسد عمر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت نے سیاست میں جتنی تلخی پیدا کر دی تھی آج یہ اس کا ریاکشن ہے؟ آج آپ کو بہت زیادہ مطلب سخت زبان سننی پڑ رہی ہے, یہ تو irreconcilable جگہ پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں زبان جو مرضی وہ استعمال کریں اس سے ہمیں کیا صحت پہ اثر پڑتا ہے, جو مرضی زبان استعمال کریں. بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر الزام کیا ہے. عمران خان کے اوپر تلخی کا الزام یہ ہے کہ وہ چور کو چور کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ عمران خان جو وزیر اعظم تھے, جو جمہوریت آپ نے اس وقت میں دیکھی, یہ کانپیں ٹانگنے والے صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پر لانگ مارچ لے کے آئے اسلام آباد میں, شارائے دستور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی. نہ کنٹینر لگے, نہ لاٹھی چارج ہوا, نہ ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی, نہ ان کے اوپر کوئی مقدمات کٹے. مولانا اس سے پہلے آ کے بیٹھ کے جا چکے تھے. عمران خان نے صرف کمشنر کو یہ کہا تھا ذرا پوچھ لو وہاں پہ پانی وانی کی ضرورت تو نہیں ہے. تو عمران خان نے تو ایک حقیقی طور پہ ایک جمہوری وزیر اعظم ہو کر دکھایا. وہ تمام چیزیں جس کے اوپر حکومت اس وقت جو ہے وہ جبر کرتی ہے, طاقت کا استعمال کرتی ہے, پرچے کاٹتی ہے, جیلوں میں ڈالتی ہے, عمران خان نے تو اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا. ہاں ایک بات انہوں نے کی کہ پیسہ عمران خان کی ذات کا نہیں ہے, یہ کوئی اسد عمر کا پیسہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں کہ جی ملک کی بہتری کے لیے ہم معاف کرتے ہیں. بھائی قوم کا پیسہ ہے, ہم کیسے معاف کر دیں؟ وہ چوری کے پیسے کی معافی عمران خان نے نہیں دی. اس کے علاوہ عمران خان نے کون سی کیا کام کیا جس کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ جی انہوں نے بڑی شدت پسندی لے ہیں سیاست کے اندر؟ نہیں, آپ کی وجہ سے آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں انہیں ملکوں جا کے منتیں کرنی پڑ رہی. اچھا بھائی جان, ان سے بولے کہ آپ کے میرے خیال میں شاید ایک تو کبھی زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا ہوا ہے, تو خود کو پڑھتے لکھتے تو ہے نہیں, تو شاید ان کو حقیقت میں یہ نہ پتا ہو کہ بلاول بچہ جس وقت آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے تھے نا, رجیم چینج آپریشن کی سازش کی تھی, اس دن پاکستان کے خزانے میں ضریب بادرہ کے 16.4 ارب ڈالر کے ذخائر پڑے ہوئے تھے. اس لیے عمران خان کو کسی کے پاس جا کے کوئی منت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. آپ کے اس وقت سے لے کے ابھی تک تقریباً 9.5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے, 16.4 ارب ڈالر سے گر کے ذخائر آ گئے 6.1 ارب ڈالر پہ, 10.3 ارب ڈالر کے ذخائر اڑا چکے ہیں. حبیب اکرم صاحب مجھے ذرا 30 سیکنڈ دیں, بعد میں معیشت پہ اور بھی بات کر لیں گے, لیکن میں بالکل اس وقت جو ہے نا ایک انتہائی پریشانی کی کیفیت میں ہوں, کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے میرے پر میسج آیا ہے کہ ہسپتالوں میں, اب کسی ایک ہسپتال کا کم سے کم میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹیو سرجری جو ہوتی ہے اس کو مؤخر کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جو سپلائز چاہیے, میڈیکل سپلائز چاہیے سرجری کرنے کے لیے, لوگوں کی زندگی بچانے والی سرجری جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے لا کے معیشت کو کھڑا کر دیا, اس لیے ان کو منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. اسد عمر صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے آخری دنوں میں خان صاحب نے معیشت پہ حملے کیے. دیکھیں میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ مذاق خیز باتیں جو ہیں ہم سنتے رہتے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے, ایک تاریخ دور ہے پاکستان کا, تاریخ ترین ادوار جو پاکستان میں گزرے ہیں ان میں سے ایک دور گزر رہا ہے, لیکن اس کے اندر کم سے کم یہ قوم کو ایک مزہ کا عنصر جو ہے وہ ضرور پی ڈی ایم والے فراہم کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی تھی, میں نے ذرائع مبادلہ کے ذخائر آپ کو بتا دیے. پہلے 9 ماہ میں جولائی سے مارچ 2021-22 یہ جس سال میں نکالا گیا رجیم چینج کی سازش کی گئی, 9 ماہ میں جتنی پاکستان کی برآمدات کے اندر اضافہ ہوا تھا وہ پی ڈی ایم کے جو 10 سال تھے, پیپلز پارٹی کے 5 سال, نون لیگ کے 5 سال,
उस 10 साल की एक्सपोर्ट ग्रोथ से ज्यादा सिर्फ इन 9 माह के अंदर हुआ था। हमारी 5 बड़ी फसलों में से 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड फसल हुई थी। बड़ी सनतों का जो अशारिया है वो 12% के ऊपर उसमें तरक्की हो रही थी, यानी बड़ी सनतें चल रही थी। आईटी की एक्सपोर्ट पिछले साल 42%, 43% इजाफा हुआ। इस साल पहले 9 में मजीद 32% इजाफा हुआ था। मईशत 5.7% एक साल ग्रो की, 6% अगले साल ग्रो की। मईशत तो तेजी से आगे बढ़ रही थी, मईशत के आशारिये तो सब अच्छे थे। सिर्फ एक चीज थी जिसकी प्राइम मिनिस्टर को भी परेशानी थी, हम सबको उसकी परेशानी थी कि कोविड के बाद एक दुनिया में महंगाई की लहर आई थी जो पाकिस्तान में भी नजर आती थी, और इमरान खान ने बेतहाशा मेहनत भी की और जिसको ये कहते हैं बारूदी सुरंगें, अपनी आवाम को बचाने की कोशिश भी की। लेकिन बदकिस्मती से उस महंगाई के पैमाने पर अगर आप देखें तो उसके बाद से तकरीबन 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ महंगाई में, जो उस वक्त 16% पे जरूरी अशिया का कीमतों के इजाफे का अशारिया होता था, वो 30% से ऊपर चला गया। तो जिस तरीके से भी देखें, ये तबाही तो सारी इस साजिश के बाद आई है। उससे अच्छा असद उमर साहब, आप हबीब साहब मुझे माफ कीजिएगा, असद उमर साहब आप बात करें मईशत की, तो इस वक्त IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब को लगता है कोई परवाह ही नहीं है इस चीज की। इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, अब होगा क्या करना पड़ेगा कि इस डूबती हुई मईशत को संभाला दिया जा सके? जी देखें, जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी थी कि अस्पतालों के अंदर जब ऑपरेशंस करने जो है अस्पताल वो कम करने शुरू कर दें, क्योंकि सर्जिकल सप्लाईज कम होनी शुरू हो गई हैं, जब दवाइयों के खाम माल की एलसी ना खुल रही हो, जब खाने पीने के सामान की अशिया पोर्ट पे बंदरगाह पे खड़े हुए हों और ना अंदर आ सकें क्योंकि डॉलर नहीं है, जिस वक्त स्टेट बैंक आज डायरेक्टिव फिर इशू किया स्टेट बैंक ने कि एलसी खोलने से पहले क्या क्या प्रायोरिटी देखनी है। यानी ये नहीं हो सकता कि आपके पास अगर कोई आया और वो एलसी खोलना चाहता है तो यानी माल दरामद करना चाहता है मुल्क के अंदर, तो आप इजाजत दे दें कि माल दरामद करेगा चाहे वो कानूनी क्यों ना हो। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि मुल्क के अंदर डॉलर्स खत्म होते जा रहे हैं। रुपया जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सूरत हाल पैदा की है डार साहब ने, उसकी वजह से एक ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई है डॉलर्स की, और जो बैंक के अंदर का रेट है और जो मार्केट में रेट चल रहा है उसमें 25-25, 30-30 रुपए का फर्क आना शुरू हो गया है। नतीजा ये निकला है कि तरसीलात ज़र पिछले 4 महीने से गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स पिछले 4 महीने से गिर रही हैं। तो ये जो तबाही है इससे निकलने के लिए तो अल्लाह जाने कितना अरसा लगेगा। लेकिन आपके पास प्लान है? मैं अभी अब प्लान पे भी आ जाता हूं, लेकिन बुनियादी चीज जो है ना हबीब अकरम साहब, वो ये है कि ये कोई माशी कोई ऐसी तब्दीली बाहर नहीं आई थी जिसकी वजह से आपको ये माशी बहरान नजर आ रहा है। एक सियासी बहरान पैदा किया गया, सियासी इंतशार मुल्क के अंदर आया, एक सियासी गैर यकीनी की फजा मुल्क के अंदर फैली, एक जबर और जुल्म की फजा मुल्क के अंदर फैली, खौफ और हिरासा होने की फजा फैली, जिसकी वजह से माशी बहरान आया है। जब तक आप उस बुनियादी वजह जो है जिसकी वजह से ये माशी बहरान आया है उसको खत्म नहीं करेंगे तो सिर्फ माशी इकदामात से आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। अच्छा, करना क्या है? यहां से हम पहले गुजर चुके हैं। आपको पता है कि 2018 में जब हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बैरूनी खसारा मिला था। साल 1.5 साल लगा हमें मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद कोविड आ गया। उसके बावजूद, जैसे मैं पहले अशारिये सब बता चुका हूं, सब आपने मजबूत होते हुए देखे, क्योंकि पॉलिसीज जो थी वो मजबूत थी और पॉलिसियां बड़ी सादा। उसके 2 अल्फाज में अगर मैं बोलूं कि हर वो चीज जिससे लोगों में जो मुलाजमतें लोगों के पास मुहैया करने के मौके पैदा हो सके, और दूसरा जिससे डॉलर कमाने के मौके आ सकें, ये तरजीह थी। और उस तरजीहात की बुनियाद के ऊपर 3 साल के अंदर 55 लाख मुलाजमतें भी पैदा की गई, रोजगार के मौके पैदा किए गए। तो ये हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पिछली दफा अगर आपको 1.5 साल लगा था स्टेबलाइज करने के लिए, तो जितनी अब बुरे हालात कर दिए तो ये 2 से 3 साल से कम मत समझिएगा कि ये कुछ स्टेबलाइजेशन हो सकती है। अच्छा असद साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सियासी फ्रंट पे आपकी हिकमत अमली ये है कि असम्बली से इस्तीफे देना, कौमी असम्बली से, और पंजाब हुकूमत को तोड़ना। ये बताइएगा कि इस वक्त जो कौमी असम्बली से आपके इस्तीफों का स्टेटस क्या है और क्यों आप बार बार तारीखें आगे कर रहे हैं? देखिए, हमारा स्टेटस तो ये है कि इस्तीफे दे दिए गए थे, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दिए गए थे, असेंबली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया, मीडिया ने उसको नशर किया
جو اس وقت کے ایکٹنگ سپیکر تھے ڈپٹی سپیکر جناب قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفائی کیا کہ یہ استعفے قبول ہو گئے ہیں. اس کے بعد سیاسی بنیاد کے اوپر وہ روک دیے گئے. اب سپیکر صاحب جو اب کے سپیکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ذاتی طور پر ہر ایک کے ساتھ فردن نہیں ملوں گا تو میں استعفے قبول نہیں کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں انہوں نے 11 ایم این ایز کے استعفے قبول کر لیے. اس میں سے کسی سے انہوں نے انفرادی طور پہ ملاقات نہیں کی تھی، کوئی نیا پروسیس نہیں کیا تھا. وہی جو ریزگنیشن ان کے پاس رکھی ہوئی تھی اپریل کے مہینے کی، اسی بنیاد پہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کو، اور وہاں پر الیکشن بھی ہو گئے. جو ریزرو سیٹس تھیں، ریزرو سیٹس میں دوسری خواتین آ گئی، ان کی جگہ انہوں نے جگہ لے لی، اور جو ڈائریکٹ الیکشن والے تھے وہاں پہ الیکشن ہو گئے. اب کوئی منطق نہیں، کوئی قانون نہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ ہمارے استعفے پروسیس نہیں کر رہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یا عامر ڈوگر، ان دونوں جو چیف وپ تھے ہمارے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی اسپیکر آفس سے بات چیت ہوئی ہے، تو کل انہوں نے مجھے بتایا تھا. اب جمعرات کی صبح ہم جا رہے ہیں کہ اسپیکر کے ساتھ یہ طے کیا جائے کہ کیا طریقہ کار فالو ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی جس دن، کیونکہ وہ ابھی چلے گئے تھے لڑکانا اور اس کے آنے کے بعد جا رہے ہیں وہ آسٹریلیا. تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تاریخ کو دوں گا، اس تاریخ کو سب لوگ آ جائیں اور اس کے بعد وہ استعفے قبول. اسد عمر صاحب، آپ اپنی جماعت کے سیکرٹری، آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے اسلام آباد میں اپنے ایم این ایز اکٹھے کیے تو ان میں سے مختلف لوگوں نے میسج بھیج کے مجھے شادی پہ جانا ہے، مجھے جنازے پہ جانا ہے، مجھے کوئی اور ریزن ہے. کوئی 30 کے قریب لوگ ہیں جو نہیں آئے. کیا یہ خبریں درست ہیں جو سامنے آئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کینسل کر دیا گیا تھا پروگرام، اس کو ڈیلے کر دیا گیا تھا. اور کیونکہ وہ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. جی. تو جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اس کے 2 دن کے بعد انہوں نے وہ اسلام آباد کا قانون بنانے کے لیے تاکہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بھاگا جا سکے، وہ ایک دم سے دوبارہ اجلاس بلا لیا تھا. یہ وجہ تھی، ان کو تو بلایا نہیں تھا، یہاں پہ تو اسمبلی نہیں ہوئے تھے. نہیں، لیکن ایک بات چلی تھی نا کہ عمران خان صاحب باقاعدہ ان لوگوں سے خطاب کریں گے آپ کی پارلیمانی پارٹی سے جو قومی اسمبلی کی. جی جی، میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ اسمبلی کا اجلاس مؤخر ہوا تو وہ ان کو جو یہاں پہ بلانا تھا تو مؤخر کر دیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوگ آئے تھے اور اس میں سے 30 لوگ نہیں تھے، یہاں پہ تو لوگ آئے ہی نہیں. یعنی آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہے، آپ کے جتنی بھی سیٹیں ہیں تمام لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اسد عمر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ آج یہ خبریں آئی تھیں کہ علیم خان کی ملاقات ہونی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور علیم خان صاحب کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے جو جنوبی پنجاب کے کچھ ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں، یہ ساری باتیں ہم سن چکے ہیں پچھلی دفعہ بھی، جب چیف منسٹر کا الیکشن ہونا تھا، پھر اسپیکر کا الیکشن ہونا تھا، جب بھی یہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال آتی ہے تو سیاسی رابطے تو کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں. اور اس طرف جو پی ڈی ایم والے جو ہیں ان کے پاس الحمدللہ پیسہ ویسا بھی کافی ہے، تو وہ پیسہ بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تمام ووٹس برابر بھی رہے، حکومت بھی بنی، اسپیکر کے الیکشن بھی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ تو ون سائیڈ الیکشن ہو گیا تھا. تو ابھی بھی ہمارے تو ماننا بالکل یہی ہے کہ ووٹس ابھی بھی پورے ہیں، اور اس کی وجہ جو بنیادی وجہ ہے نا بڑی، وہ سادہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی سیاستدان ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہو یا کے پی کا ہو، اس کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کے جانا اس وقت سیاسی موت ہے. تو اس وقت کوئی وہ ایسا خودکشی کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں. تو پنجاب اسمبلی کے توڑنے کا اب آپ کیا شیڈول بنا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو آپ نے جو تاریخ دی اس پہ تو پھر جو معاملہ ہوا وہ ہو گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوالیفائی کریں، یعنی آپ پہلے اعتماد کا ووٹ لیں، پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ سکیں. تو کیا وہ پلان اسمبلی ٹوٹنے کا انٹیکٹ ہے؟ جی بالکل. وہ جو ہے اب صرف بحث یہ ہے کہ کیا 11 جنوری کی پروسیڈنگ کا انتظار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، یا اس سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے. دونوں آپشنز کے اوپر اس وقت غور کیا جا رہا ہے. تو آپ یعنی ہم جنوری کے مہینے میں ایک آپ کی طرف سے اعلان سن سکتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی اسمبلی یا اسمبلیاں؟ جی جی بالکل. وہ کے پی جو ہے اس کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. ہم صرف کے پی اسمبلی نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن اگر پنجاب ہوگی تو اس کے ساتھ کے پی اسمبلی. اچھا اسد عمر صاحب، ایک طرف آپ اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو 90 دن کے اندر نیچرلی الیکشن ہوں گے. الیکشن جب ہوں گے اور عین ممکن ہے جنرل الیکشن ہو جائے، لیکن اگر ہم پنجاب اور کے پی کی بات کریں تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ آپ انوائٹ کر رہے ہوں لوگوں کو ٹکٹ کے لیے، کیونکہ پھر اگر اسمبلی توڑنے کا انیشیٹو تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ انوائٹ نہیں کریں لوگوں کو کہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں یا الیکشن کی تیاری کریں. کچھ اس طرح کی بات تو آپ کی پارٹی میں نظر نہیں آ رہی.
گویا آپ کے ہاں بھی نیمے درو نیمے برو ہے کہ ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے نہ ٹوٹیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو فیصلہ یہ کیا تھا چیئرمین نے کہ اپلیکیشنز انوائٹ نہیں کرنی ہے، لیکن ہمارے تیاری اس پہ بہت ہو چکی ہے، اس پہ ہوم ورک بہت ہو چکا ہے۔ ایک تو پہلے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں تقریباً نصف اور خیبر پختونخوا میں 2/3 تو سٹنگ اس وقت ایم پی اے آپ کے ہیں نا۔ جی، اس کے علاوہ جو باقی حلقے ہیں ان کے اوپر بہت ہوم ورک ہو چکا ہے، تیاری ہماری مکمل ہے، اور جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹری بورڈ، مرکزی پارلیمانی بورڈ بھی بنایا جا چکا ہے۔ تو جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ٹکٹ ایلوکیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اس کا ہوم ورک جو ہے کافی حد تک 100% مکمل نہیں ہے، لیکن کافی حد تک اس کے اوپر ہوم ورک مکمل کیا اور جائے گا۔ ٹکٹس خان صاحب خود جاری کریں گے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ٹکٹس کے معاملے پہ بہت زیادہ اختلافات تھے اور بہت زیادہ مسائل بھی سامنے آئے تھے۔ نہیں، لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب نے 2013 کی نسبت 2018 میں خان صاحب نے بہت زیادہ ذاتی طور پر شامل ہو کر اور انہوں نے خود سکروٹنی کر کے کافی فیصلے کیے تھے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ 100% ایسا عمل نہیں تھا۔ خاص طور پہ مرکزی پنجاب کے اندر جو ہے، سینٹرل پنجاب، وسطی پنجاب کے اندر جو ہے بہت سارے سوال اٹھائے گئے تھے بعد میں۔ لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آخری دن جس وقت پارلیمانی بورڈ کی آخری میٹنگ ختم ہوئی تو جب ہم اٹھ رہے تھے تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ میں نے کہا جی اب میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اب آپ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے اسمائل کیا، میں نے بولا مجھ سے کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا جس ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ آپ نے یہ ٹکٹ ایلوکیشن کی ہے نا، اور جیسے آپ نے میتھوڈیکل طریقے سے کام کیا تو اب آپ تیار ہو گئے ہیں وزیر اعظم کے تو لیے۔ اسد عمر صاحب، الیکشن آپ کو منظور ہوں گے کہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے خلاف آپ نے مورچہ زنی کر رکھی ہے، بلکہ سنگ باری بھی آپ جاری رکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن بھی وہی ہے، بہت سارے الیکشن کے لاز وہی ہیں جن کو جو تھوڑے کچھ بدل دیے گئے ہیں، تو کیا آپ اسی سیٹ اپ میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، نہ یہ الیکشن کا جس نظام کے تحت الیکشن کرائے جا رہے ہیں، نہ یہ الیکشن کا نظام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہترین نظام ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کو روکا گیا، جان بوجھ کر روکا گیا، کیونکہ اگر وہ آ جاتی تو اس سے بہت سارے دھاندلی کے ذرائع بند کیے جا سکتے تھے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ان کا ووٹ کا حق چھینا گیا، ان سے خوف تھا کہ وہ عمران خان کو زیادہ ووٹ ڈالیں گے۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں ہے۔ وہ آج بھی دیکھ لیں جس طریقے کا انہوں نے فیصلہ دیا، خود پچھلے ہفتے فیصلہ کیا کہ یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، الیکشن شیڈیول کے بعد ہوا ہے، کورٹ کے آرڈر کے منافی ہے، اور اس لیے الیکشن جو ہے اسلام آباد کے وہ 31 تاریخ کو ہی ہوں گے۔ وہ کورٹ نے جب واپس انہوں نے کہا جی چیلنج کر دیا، کورٹ نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے وہی فائنل فیصلہ کرے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی اچھا، میں نے غور سے دوبارہ سوچا ہے تو میں نے تو پچھلے ہفتے بڑا خراب فیصلہ کیا تھا، اپنا ہی فیصلہ بتا۔ تو وہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے، لیکن یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی میدان نہیں خالی چھوڑنا ہم نے۔ اور الحمدللہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے، جو تحریک انصاف جس طریقے سے اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں۔ ابھی اکرم صاحب کوئی تو وجہ ہے نا کہ کراچی میں مقامی حکومت کا الیکشن ہو، حیدرآباد میں ہو، اسلام آباد میں ہو، کے پی یا پنجاب کے صوبائی حکومت کے الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، ہر الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اچھا اسد صاحب، آج ہی ایک وفاقی وزیر بڑے دل سوزی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جماعت آج بھی لاڈلی ہے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ تو سمجھ رہے تھے، وہ بلکہ بعض بیانات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ نظام انصاف پہ بھی کچھ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف مل جاتا ہے۔ حبیب صاحب، آپ نے میرے منہ کی بات چھینی۔ اسد عمر صاحب، میرا بھی ساتھ کوشچن ایڈ کر لیجئے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ خان صاحب ایک مرتبہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو ورغلا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، یہ بیچارے اب ان کی اب ڈیسپریشن ہے تو وہ واویلا بھی نہ کریں تو وہ کیا کریں۔ جمہوریت کے یہ دعوے دار تھے، جمہوریت کا چورن یہ بیچتے رہے پاکستان میں دہائیوں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار جمہور سے خوفزدہ بھاگتے اور چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سیاسی میدان میں تو عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے،
تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، وہ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی طرف کہ آپ ہی کچھ کریں، کسی طریقے سے عمران خان کو میدان سے ہٹائیں، کیونکہ ہم سے تو مقابلہ کیا نہیں جاتا. تو یہ جو اس وقت گلا شکوہ ہو رہا ہے، یہ نوحہ خوانی جو ہو رہی ہے، یہ نوحہ خوانی اس کے اوپر ہے کہ ہمیں سیاسی مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ کوئی اور طریقہ نکالیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں. تو اسد عمر صاحب، کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ہاسٹیلٹی کا زیادہ آپ کی طرف سے اس کا شکوہ کیا جاتا تھا. کیا اب وہ ہاسٹیلٹی ختم ہو چکی ہے؟ یہ ابھی اکرم صاحب مشکل ہے کہنا، کیونکہ ابھی نئی لیڈرشپ آئی ہے، مہینہ بھی نہیں ابھی تو پورا ہوا، تو ہم کوئی بہت جلد بات کہنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی واضح ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی پالیسی کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. دیکھیں آگے. لیکن فواد چودھری صاحب نے کل کہا کہ خان صاحب کی تقاریر نشر کرنے پر بھی اب کوئی پابندی نہیں ہے، اب فونز بھی نہیں آتے. فواد چودھری صاحب نے تو کل کہا، اس کا مطلب کچھ تو چینج آیا ہے، کچھ شکنجہ ہو سکتا ہے نرم پڑا، کچھ تو نرمی آئی ہے. تقاریر کے تک تو بات درست ہے ان کی، وہی میں بولوں نا کہ فون مکس بھی نہیں سگنل آتے، ہیں. انہوں نے کہا یہ فون کال والی بات پھر کو فواد چودھری کو شاید فون کال نہیں آ رہے، لیکن ہمارے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں فون کالز آ رہے ہیں. فواد چودھری تک شاید وہ فون کالز نہیں پہنچ رہے، لیکن فون کالز کی شکایت تو آج بھی آ رہی ہے. اچھا، تو آپ کو مطلب یہ جو آپ کے نزدیک سگنلز ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کو بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی مشکل ختم ہونے میں نہیں آ رہی، شہباز گل صاحب کی مشکل عدالت میں جا کے ختم ہوئی، تو کیا سگنلز ہیں آپ کو لگے گا کہ اب معاملات کچھ ٹھیک ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا حبیب اکرم صاحب، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جی ہمیں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ وہی ہاسٹیلٹی یا وہی ایک تصادم کی پالیسی جو ہے اس کے اوپر گامزن ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی. جیسے میں نے کہا مکس سگنلز ہیں، کچھ بہتری بھی نظر آئی ہے، کچھ ایسے ایریاز ہیں جن میں سے کچھ کی آپ نے بھی نشاندہی کی جہاں ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آئی ہے. تو ابھی شروع کے دن ہیں، دیکھیں امید تو یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی جمہوریت کی طرف جائے گا جہاں پر فیصلہ سازی جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں ہوگی، اور باقی تمام ادارے جو ہیں وہ عوام کے سہولت کار ہوں گے اور کسی سیاسی پارٹی کے سہولت کار نہیں ہوں گے، چاہے وہ تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایک زیر لب بات چل رہی ہے، مختلف آپ جانتے ہیں، آپ تک بھی پہنچی ہوگی، ایک تاثر کہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات سب کر رہے ہیں، ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں، ہمارے بارے میں نیک خواہشات رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے تو تمہیں اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. پہلی بات تو میں جو پریس کانفرنس کرتا ہوں مجھ سے کوئی نہ کوئی یہ سوال ضرور پوچھتا ہے. پہلی بات تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو سوال میں وزن بھی ہوتا ہے. پہلی بات تو مجھے یہ نہیں کوئی بتا رہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہماری لڑائی ہے، کیا تحریک انصاف کہہ رہی ہے یا کیا تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے جس سے کوئی ہماری اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نظر آتی ہو. آپ نکالے جانے پہ شور بہت کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے وہ کہہ دیا اسد عمر صاحب، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ تو میں آپ سے وہی عرض کرنے جا رہا تھا، ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت میں فیصلہ سازی کا اختیار جمہور کو ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کورٹس عدالتیں جو ہیں ان کے اوپر کہیں سے کوئی دباؤ نہیں آنا چاہیے فیصلے کرنے کے لیے. ٹیلی ویژن کے چینلز کو، ٹیلی ویژن کے اینکرز کو فون کالز کر کے ہدایات نہیں آنی چاہیے کہ کون سی نشر کرنی ہے خبر اور کون سی نہیں کرنی ہے. کوئی غیر قانونی نہیں لیکن سیاسی بات کون سی کرنی ہے نہیں کرنی. تو میرے خیال میں تو جو فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت اعلانیہ پالیسی ہے یہ تو بالکل اسی کے عین مطابق ہے. تو اس کا مطلب ہم اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو ہماری تو لڑائی بنتی کوئی نہیں. تو ریکنسیلیشن آپ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے کوئی ایسی کوئی رابطے نہیں، کوئی میٹنگز نہیں چل رہی، کوئی ایسی نیگوسیشنز نہیں چل رہے. صدر صاحب کوششیں کرتے رہے ہیں ماضی میں، ان کے آئینی عہدے کا تقاضا ہے اور بڑے احسن طریقے سے
وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے بھی رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کوششیں جاری بھی رکھیں گے. اس میں انہوں نے حکومتی ارکان سے بھی بات چیت کی ہے, ہم لوگوں سے بھی بات چیت کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے بھی بات چیت کی ہے. دیکھیں اس میں سے ابھی تک تو کوئی نتیجہ خیز چیز نہیں نکلی, لیکن ملک کی بہتری کے لیے امید یہی کریں گے کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جہاں سے جمہوری عمل جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو, پاکستان کے ادارے بھی مضبوط ہو, جمہوریت بھی مضبوط ہو, اور حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن پاکستان کی زمین پہ جو اللہ کے نائب یعنی اللہ کے بندے جو یہاں ہیں تو وہ جمہور کو فیصلے کرنے کی اجازت ہو. تو اسد عمر صاحب, آپ اس کے لیے ایک سیاسی راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے آپ کی پارٹی کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا جائے, اور آپ مثال کے طور پہ آپ بی اے پی ایک پی ڈی ایم میں شامل ہے جو کل تک آپ کی اتحادی تھی, ایم کیو ایم ہے, آپ انہیں وو بیک کر سکتے ہیں, واپس لا سکتے ہیں انہیں, ان کے ساتھ نئی نیگوسیشنز کر سکتے ہیں. اگر یہ آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے تو یہ بات چیت کی جا سکتی ہے, ورنہ ہماری ان سے بات چیت ہو رہی تھی نا جس وقت یہ ہمارے اتحادی تھے اور یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا اور عدم اعتماد کی تحریک آئی, تو ان کا تو کہنا یہ تھا کہ وہ آزاد نہیں ہے یہ فیصلے کرنے کے لیے, ورنہ تو بالکل درست بات ہے کہ یہ تو کام ہونا ہی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونا چاہیے, اور ایسے سیاسی معاملات کے اندر سیاسی پارٹیوں کے علاوہ اور کسی کے عمل دخل ہونا بھی نہیں چاہیے. اسد عمر صاحب, لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کو بار بار انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں, اور نو ڈاؤٹ آپ اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے اس پارلیمنٹ کی توقیر بھی ظاہر ہے, آپ ہی سے جڑی ہوئی ہے, لیکن آپ لوگوں کا رویہ اس پہ بعض اوقات اعتراض بھی ہوتا ہے. آخر آپ کی کیا لاجک ہے کہ آپ اسمبلی میں جانے سے گریز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اسمبلی, ہم سینٹ میں ہیں, ہم پروونشل اسمبلیز کے اندر ہیں, ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں. تو یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے بھائی سینٹ میں کیوں, نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ اس نیشنل اسمبلی کے اندر ایک واضح بیرونی مداخلت کے نتیجے میں, میرے الفاظ نہیں ہیں, قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں, ضمیروں کی منڈی لگا کے سارے میڈیا نے سارے پاکستان کو دکھایا, اسی اسمبلی کے ذریعے ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا جس نے پاکستان کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں. ہم اس سیٹ اپ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہیں, اس گناہ میں ہم شرکت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اسمبلی پاکستان کی ایک انتہائی معتبر ادارہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا سب سے معتبر ادارہ ہے, اور ہم بالکل چاہیں گے کہ ہم اسمبلی کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں, لیکن ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ, ایک فریش الیکشن کے بعد پاکستان کے عوام جس کو الیکٹ کریں, منتخب کریں, سب کو اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بشمول تحریک انصاف کے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, وہاں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ تمام سیاستدان مل بیٹھیں, کیونکہ صورتحال اسی صورت میں کنٹرول کی جا سکتی ہے, ورنہ یہ جو معاشی بحران ہے یہ اگلی حکومت کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. پروگرام میں آگے چل کے حبیب صاحب سے اس پر مزید ڈسکشن کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے خان صاحب کو خوب ہدف تنقید بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کھل کر کہیں. حبیب صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آج کیا ہوا, کیوں وہ اتنا کھل کر اس طرح سے بول رہے تھے آج کے دن؟ وہ بھی دیکھیے, دو ریزنز ہیں. ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم جہاں پہ موجود ہیں, یعنی آج جب 27 دسمبر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے کوئی 10 مہینے بعد الیکشن یعنی پولنگ ہو رہی ہوگی, یعنی یہ الیکشن کا سال ہے. تو الیکشن کا جو سال ہوتا ہے اس میں ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے نیریٹو سیٹ کرتی ہیں, اور وہ اپنے اپنے دشمنوں کا اور اپنے اپنے اہداف کا تعین کرتی ہیں. اب اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, آپ دونوں, یا مولانا فضل الرحمان ہوں, آپ سب کو دیکھ لیجئے کہ سب کے سب نے اب توپوں کا رخ عمران خان پہ کیا ہوا ہے, اور اپنے اپنے حلقہ نیابت کو یا اپنے اپنے حلقہ اثر کو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ساری دنیا کی برائیوں کی جڑ ہے,
تو لہٰذا ان کو سیاسی طور پر ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہمیں سونپ دیں. ابھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں توپوں کا رخ کر لیا. توپوں کا رخ تو شروع سے ہی خان صاحب کی دیکھیے وہ طرف ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا, پہلے اس طرح نہیں تھا. میں نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب 2008 سے 2013 کے درمیان عمران خان صاحب رائز کر رہے تھے تو ٹی وی پروگراموں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو تانا دیا کرتے تھے کہ آپ پنجاب سنبھالیں کیونکہ پنجاب میں عمران خان رائز کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب میں عمران خان رائز تو کیے ہیں لیکن جو ڈوب رہی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور اس وقت یہ تانے بھی دیے جاتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ کہیں عمران خان صاحب سے ریکنسائل کرنے کے یا اپنے معاملات اپنے ڈیفرنسز کم کرنے کے لیے بھی تیار تھی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جب رزلٹ آ گئے الیکشن کے بعد تو مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے وہ شکست کھا گئے تھے اپنے حلقے سے. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے کسی نہ کسی درجے میں نواز شریف صاحب کو اس بات پہ کنونس کر لیا تھا کہ ہم استعفے دے دیتے ہیں این بلاک. تو نواز شریف صاحب اس بات پہ یکسو نہیں تھے ابھی, تو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی پھر مشورہ کیا. تو آصف علی زرداری صاحب نے پہلے مولانا کو کہا کہ مولانا یہ کام نہ کریں, اسمبلیوں سے نکلنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا, تو لہٰذا ہم نے اسمبلیوں میں ہی بیٹھے رہنا ہے. اور پھر انہی کی پیروی کرتے ہوئے مسلم لیگ نون نے بھی یہی معاملہ یہی راستہ اختیار کیا کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے. تو گویا صدر آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں, ان دونوں نے کم از کم ایک وقت میں یہ ضرور کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کو جو 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی اس میں سے نہ نکلا جائے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کسی نہ کسی درجے میں کچھ پی ٹی آئی کے قریب نظر آ رہی تھی, لیکن بعد میں ظاہر معاملات دوسری طرف چل پڑے اور پھر حالات خراب ہو گئے. اور اس سے پہلے بھی 2018 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان میں آپ کو یاد ہے کہ حکومت بدلی گئی تھی. تو حکومت جب بدلی گئی تھی ثناء اللہ زہری کی, اور اس کی جگہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں عبدالقدوس بزنجو صاحب یہ تشریف لے آئے تھے, تو انہی دنوں میں بی اے پی بھی بیپ پارٹی بھی وجود میں آئی تھی. تو یہ ساری کارستانی جو تھی اور یہ سارے کارہائے نمایاں خود آصف علی زرداری صاحب کے ذہن رسا کی پیداوار تھے, اور انہوں نے یقیناً کچھ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ 0.1 0.2 0.3 1 2 3 کر کے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں گے تو پھر معاملات حل ہوں گے. تو گویا نواز شریف صاحب کا جانا اور اس حکومت کا خاتمہ بھی آپ کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے راستے کو ہموار کرنے کے مترادف تھا. تو خیر ایک موقع پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک موقع پہ صادق سنجرانی صاحب کو منتخب کروانے میں وہ ساتھ بھی تھی, اور اس وقت جو نواز شریف صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اس شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں جس کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. تو بعد میں اب ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ ریکنسائل بھی کر لیا. تو سیاست میں جو پوزیشنز ہیں وہ پوزیشنز ہیں بدلتی رہتی ہیں. تو صدر آصف علی زرداری صاحب کے نزدیک جو سیاست ہے وہ نظریات کا کھیل نہیں ہے, وہ ان کے نزدیک صرف اور صرف ممکنات کا کھیل ہے کہ کس طریقے سے پیادے کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے یا بادشاہ کو چیک میٹ دی جا سکتی ہے. تو وہ اس کو ایک کھیل کی طرح کھیل. اچھا حبیب صاحب ایک تیری سوری جی, تو اس وقت جو ہے اس وقت جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں, اب انہوں نے آپ دیکھیں کہ جب تحریک عدم اعتماد منظور ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ پن پوائنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ایک شخص کو نکال کے پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, یعنی -1. میں نے پہلی بار کسی سیاستدان کے منہ سے سنا کہ جناب ایک شخص کو نکالیں اس کو بھی, یعنی -1 کا فارمولا جو ہے وہ ایک زمانے میں خود آصف علی زرداری صاحب پہ لگانے کی کوشش ہوتی تھی, اور اب جو ہے وہ خود -1 پکار رہے تھے کہ عمران خان کو نکال دیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو لہٰذا جو پیپلز پارٹی ہے اب اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ سندھ میں اس کے لیے اور خاص طور پہ شہری سندھ میں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو راستہ نہیں دیتی کراچی اور حیدرآباد میں, تو راستہ ان کا روک کے عین ممکن ہے کہ وہاں پہ کچھ اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لے, کیونکہ کراچی اور حیدرآباد میں ظاہر ہے ایم کیو ایم ہسٹوریکلی سپیکنگ وہاں پہ رہی ہے. تو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کسی بھی وجہ سے کچھ کم ہوا اور کچھ کنورٹ ہو گیا عمران خان صاحب کی طرف. تو اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک میدان سجنے والا ہے انتخابات کا. تو اور ہاں برسبیل تذکرہ آپ کو یہ بھی بتا دوں, نہیں برسبیل تذکرہ آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ جو بعض لوگ بڑھ بڑھ کے کہتے تھے نا قومی اسمبلی کا ہم 1 سال بڑھا بھی سکتے ہیں مدت, ٹھیک ہے, انہیں سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ آپ
الیکشن جو ہے وہ بہرحال 2023 میں ہی ہونے ہیں. حبیب صاحب یہ کوئی آج ٹیلی پیتھی چل رہی ہے؟ کیونکہ جو سوال میں اسد عمر صاحب سے کرنا چاہتی تھی وہ آپ کر دیتے. ابھی یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایک تھیوری چل رہی تھی کہ معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے 1 سال بڑھا دیا جائے, بالکل نہیں یہی ہوگا. پوچھنا بالکل چاہتے ہیں. میری آج تک کی معلومات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا, اور ایسا کہنے والے جو بھی تھے اس میں ہمارے زعماء بھی تھے, ہمارے اصحاب جبہ و دستار بھی تھے, تو ان سب کو الگ الگ بلا کے الگ الگ محبت سے مطلب بتایا گیا کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ اسی سال ہونے ہیں, 2023 کے اندر ہی ہونے ہیں. تو اکتوبر جو ہے, اکتوبر میں ہو یا مارچ اپریل میں ہو, مارچ میں ہو, لیکن جو دیکھیے جو جس ارینجمنٹ کے تحت یہ موجودہ حکومتی بندوبست وجود میں آیا تھا, یہ جو ٹوٹے ہوئے مینڈیٹ کی کرچیاں جوڑ کے جو برتن بنایا گیا تھا, اس میں بس اتنی دیر کے لیے ہی پانی ٹھہر سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے آگے اس کو ایک معمولی سی ٹھوکر بھی لگی یا معمولی سا کسی ہوا کا ایک جھونکا بھی چلا تو یہ تو سب کچھ بکھر جائے گا. تو لہٰذا تاش کے پتوں کے اس گھر کے مکینوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہوائیں ہیں وہ صرف اسی وقت تک تھمی ہوئی ہیں جب تک آپ دستور کے سٹرکٹ پیرائے کے اندر ہیں. تو لہٰذا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن جو ہیں وہ جو بعض لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو کھینچ تان کے ربڑ کی طرح آگے لے جا سکتے ہیں, وہ لے جانا ممکن نہیں. اچھا آج بڑی تو خیر انٹرسٹنگ الیکشن کے لیے ایکچولی بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی یوں کہیے کہ پوسچرنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کہی, سن کے مجھے تو ہنسی بھی آئی. مستقبل کی سیاست میں انہوں نے نوجوانوں کی اہمیت پہ زور دیا اور کہا کہ اب جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ آرام کریں, اب جگہ چھوڑ دیں اپنی. کیا کہا پہلے سنوا دیتے ہیں حبیب صاحب اپنے ناظرین کو. جو آنے والے وقت ہے وہ نوجوانوں کا وقت, جو آنے والے دن ہے یہ تو نوجوان قوم کے لیے نوجوان قیادت کے وقت ہے. وقت آ گیا ہے ان سلیکٹڈ کو ہمیشہ کے لیے ریٹائرڈ آؤٹ کروا دے اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آگے آئے, اپنے جماعتوں میں کردار ادا کرے, فان میں آئے, پارلیمان میں اپنے ملک کا اپنے عوام کا نمائندگی کرے, دنیا بھر میں اپنے عوام کی نمائندگی کرے. وہ یہ جو اب ماضی کے حصے ہو چکے ہیں, جو بزرگ بن چکے ہیں, جو چل نہیں سکتے ہیں اور ابھی بھی ایسے لگے ہوئے ہیں, ان کو آرام سے گھر بیٹھنا چاہیے. عوام کو جینے دے, پاکستان کو جینے دے. حبیب صاحب اس میں تو پھر صرف بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ ہی بچتی ہیں اگر جوان سیاستدانوں کی بات کریں. میں پہلے مجھے نا اس سے ایک لطیفہ یاد آیا. ایک دفعہ 2001 میں الیکشن ہو رہے تھے, تو میں ایک بڑے جید سیاستدان ہیں, تو میں ان کے پاس, ان کی صاحبزادی اس ضلع سے الیکشن لڑ رہی تھی. تو الیکشن لڑتے ہوئے 2001 میں وہ الیکشن ہار گئی, اور ایک جو تھی وہ سابق کرنل صاحب تھے شاید, تو وہ اس ضلع کے ناظم بن گئے. تو انہوں نے وہ جو کہ سیاسی خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھیں, وہ صاحبزادی جو ہیں, تو ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ یہ جو دیکھو نئی قیادت کے راستے میں تو سارے پوری دیکھو, جنرل پرویز مشرف نے جو ظلم کیے وہ ان کے اوپر بات کر رہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ تو نوجوانوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں, نئی قیادت نہیں آ رہی. اچھا میں نے کہا جی نئی قیادت کی کون سی تعریف ہے جس پہ نوجوانوں کے راستے میں جنرل پرویز مشرف نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو دیکھو ہماری بیٹی جو تھی وہ الیکشن لڑ رہی تھی, تو ان کے مقابلے میں فلاں جیت گئے. میں نے کہا سبحان اللہ, مطلب آپ کے ہاں نئی قیادت کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمارے ہی بچے. تو اب آپ اسی بنیاد پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ بھٹو خاندان کی تیسری نسل ہماری رہنمائی کی اور راہبری کی دعوے داری کر رہی ہے. تو ان کے دعوے اور دعوے راہبری جو ہے وہ ہمارے سار آنکھوں پہ. اگرچہ بعض لوگ جو ہیں وہ ستم ظریف وہ کہتے ہیں رازنی کا الزام ہے, لیکن نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہم تو راہبری کو دعوے سمجھیں گے نا. تو اب دوسری بات مجھے یہ ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جب میں نے پہلے ہی سنا تو مجھے لگا کہ شاید ایک سعادت مند بیٹے کا اپنے والد سے بہت ہی ملفوف قسم کا مطالبہ ہے. ان کی وجہ یہ ہے, ظاہر ہے اب سعادت مند بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آپ گھر بیٹھ جائیں اور مجھے کرنے دیں. وہ تو یہ طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ہمیں خدمت کرنے ایک تیر سے کئی نشانے لگائے ہیں, آپ خدمت کا موقع مجھے دیں. کیونکہ آخری دفعہ جو میں نے جس سیاستدان کو چلنے سے معذور دیکھا ہے, اور میں نے کیا دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا, وہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں کہ جو چھڑی کے بھی محتاج ہیں, جو بعض اوقات جنہیں سہارے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور بعض اوقات وہ ویل چیئر میں بھی دیکھے گئے ہیں. تو کیا ایسے موقع پہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو کہا جائے کہ انہیں سیاست سے نکال دینا چاہیے؟
یا جناب شجاعت حسین چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب کے سامنے سالک حسین بھی یہی درخواست کریں کہ حضرت اب آپ چل نہیں سکتے تو لہٰذا آپ یہ نہ کریں، آپ کی چونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے. یہ مطلب آپ مجھے بلاول بھٹو زرداری کی اس بات سے نہ کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا. اور شاید وہ اگر وہ واقعی شاید ایک معاندانہ انداز میں اگر دیکھا جائے تو وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے، تو میں نے تو عمران خان صاحب کو جب بھی دیکھا ہے وہ تو پھلانگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور چلتے بھی اتنی رفتار سے ہیں کہ عام آدمی ان کے ساتھ نہیں چل پاتا، بلکہ بعض اوقات تو ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں چل پاتی. اس عمر میں بھی وہ کئی جوانوں سے زیادہ بہتر ہیں. خیر اب عمران خان صاحب پہ اگر چشمک تھی تو ان کے اوپر تو یہ پورا نہیں اترتا، تو یہ تو قبلہ زرداری صاحب پہ اور قبلہ چودھری شجاعت حسین صاحب پہ یہ پورا اترتی ہے. یہ چیز میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شاید آداب کا یا زبان کا مسئلہ ہے. آداب تو انہیں آتے ہوں گے لیکن وہ ظاہر انگریز وہاں پہ انہیں مغربی آداب میں شاید یہ کہنا مشکل نہیں ہوتا ہوگا تو روانی سے کہہ دیا. حبیب صاحب تو لاسٹلی دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا نئی قیادت کا، نئی قیادت اگر نسل کی بنیاد پہ ہونا تو وہ زمانہ تو گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نئی قیادت اب آپ اپنے کہ چونکہ پدرم سلطان بود میرے ابا سلطان تھے تو اب مجھے بھی سلطان ہو جانا چاہیے، یہ زمانہ میرا خیال ہے گزر گیا ہے. حبیب صاحب آج بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی بھی تھی اور محترمہ کے بارے میں میرے خیال سے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میں انہیں بہت ایڈمائر کرتی ہوں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی آپ اس وقت کہاں تھے، کیا ری ایکشن تھا سنتے ہی آپ کا؟ دیکھیں ان دنوں میں ایک بیرون ملک کا ایک ٹی وی چینل تھا پاکستان میں، CNBC ایک ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا، وہ امریکن ٹی وی تھا، تو میں اس کے لیے کام کرتا تھا، بزنس رپورٹنگ کیا کرتا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے ٹی وی پہ بھی پابندی لگ گئی تھی، اور پابندی جنرل پرویز مشرف نے لگائی تھی کیونکہ اس وقت ایمرجنسی لگی تھی. انہوں نے ایمرجنسی پلس جسے نام دیا تھا، اور اس کے تحت انہوں نے دستور میں ایک آرٹیکل بھی ڈال دیا تھا جس کے تحت دستور میں ان کی لگائی ہوئی ایمرجنسی کو تحفظ مل گیا تھا. ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک کیمپین شروع ہوئی، اور کیمپین تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. بے نظیر بھٹو اس کیمپین کی سرخیل تھی، اور انہوں نے ان کے بارے میں اس زمانے میں یہ بڑا گہرا تاثر تھا کہ انہوں نے پرویز مشرف سے ڈیل کی، اور انہوں نے یہاں پہ سینیٹر گلزار ہوا کرتے تھے ان کے گھر آ کے، یہیں گلبرگ میں لاہور میں رہتی تھیں، تو انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا کہ اب کوئی میری اس طرح کی ڈیل نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں پہ بھی تشریف لے گئیں. خیر تو جب یہ واقعہ ہوا تھا اس دن میں لاہور میں ہی تھا، اور لاہور میں جب میں فوری طور پہ مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے، تو لاہور میں جب شام کو نکلا تو سب لوگ، مجھے پہلی نظر میں ایسا لگا کیونکہ میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے میں لاہور سے باہر، جیسے ہی میں دفتر سے باہر نکلوں گا تو پورے کو پورا لاہور جو ہے وہ سوگ میں ڈوبا ہوگا، لائٹیں بند ہوں گی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ چکے اور ایسا ہی کوئی عالم تھا. اچھا جب میں، یہ میرا امیجیٹ، لیکن جیسے میں باہر نکلا تو مجھے چند گاڑیاں سڑک پہ چلتی نظر آئی، تو مجھے بڑا دھچکا لگا کہ آخر یہ کیوں لوگ مجھے سڑک پہ آ رہے ہیں، یہ وقت ایسا ہے، یہ تو ماتم کا وقت ہے. انہوں نے، اور پھر تھوڑی دیر بعد شہر میں وہی صورتحال دیکھنے میں ہو کا عالم تھا، اور شہر میں صورتحال اسی طرح کی تھی. اس دن مجھے میرے فون جو تھا وہ اچانک مجھے ایک فون آیا، اور فون تھا دبئی سے ایک صاحب کا، اور وہ مسلسل فون کرتے تھے، میں ان کا فون سنتا تھا اور ان کی ہچکی بند جاتی تھی، اور ہچکی بند میں سن نہیں پاتا تھا، وہ پھر فون بند کر دیتا تھا. تھوڑی دیر اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دبئی سے کس کا نمبر تھا، بار بار فون آتا تھا، بار بار ان کی ہچکی بند جاتی تھی. تو وہاں سے، اور پھر میں نے غور کیا کہ دبئی سے مجھے مختلف نمبر سے اور پھر پاکستان کے مختلف نمبر سے مجھے کال آ رہے ہیں، جو مجھے صحافی کے طور پہ جانتے تھے یا دوست تھے. ان سب کو میں نے دیکھا کہ اس دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے واقعی سب لوگ ٹوٹ گئے ہیں اپنے اندر سے، اور کئی لوگ روئے بھی، اور رو رہے تھے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. اس دن مجھے پہلی بار پاکستان کے، اس سے پہلے میں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ ایک، آپ یوں کہیے کہ ایک ریجڈ قسم کی قوم پرستانہ
میرے خیالات تھے اور آج بھی وہی ہیں. لیکن اس وقت پہلی بار مجھے ریالٹی چیک ملا کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کی مقبول ترین لیڈرشپ کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے بعد سے پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں، جب وہ چلی گئیں اس جہان سے رخصت ہوگی، تو اس کے بعد کے جو چند دن تھے وہ تو ایک وقت ایسا ہے کہ جس کو بیان کرنا چاہیے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، کیونکہ وہ شاید اس ترتیب سے واقعات نہ تو وہ یوٹیوب پہ ملتے ہیں، نہ وہ کسی ٹیلی ویژن چینل پہ اب تک اس طرح آئے ہیں. لیکن وہ واقعات میں سمجھتا ہوں کہ جو میری نسل کے جرنلسٹ ہیں، آپ کے جو لوگ، آپ ظاہر آپ کب جونیئر تھے، آپ نے شاید ان ڈیٹیل سے ان کو نہ غور کیا ہو جتنا ہم نے دیکھا، تو ان سب کو تو ایک سامنے مربوط شکل میں آنا چاہیے. تیسرا، میں آپ کو پروگرام کا وقت پر ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کو چلتے چلتے آپ کو ایک بتا دوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے مجھے 2-3 بار ملنے کا اتفاق ہوا. تو ہمیشہ میرا اور ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ میں بالکل ایک پچھلی صفوں کا ابتدائی نو آموز سا جرنلسٹ تھا، جس کی رسائی اس وقت تک وہاں تک نہیں تھی. اب بھی نہیں ہے، اب بھی میں پچھلی صفوں میں بیٹھتا ہوں. لیکن خیر، تو محترمہ کے ساتھ میں ایک دفعہ، مجھے سرگودا میں ایک ہوا کرتے تھے ان کی پارٹی کے سربراہ، تو وہ بھی خیر پارٹی چھوڑ چکے ہیں. میں ان کے گھر گیا تو وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اور میں محترمہ کو دیکھ کے اتنا بالکل مبہوت ہو گیا کہ میں ان سے اپنے طور پہ بڑا سوچ کے گیا کہ میں ان سے صحافیانہ سوال کروں گا، میں یہ پوچھوں گا. لیکن ان کی شخصیت کا ایسا سحر تھا کہ میں بالکل مبہوت ہو گیا، اور میں یوں سمجھیے کہ بالکل ایک نوجوان جو ہے وہ ایک آئیں بائیں شائیں ان کے سامنے کرنے لگ گیا. لیکن بہرحال یہ ان کی یعنی ایک بڑا پن تھا کہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، اعتماد دیا کہ تم بات کر سکتے. آج حبیب صاحب میں نے کہیں پڑھا کہ بی بی جب آخری جلسے کے لیے جا رہی تھی تو بی بی نے کہا کہ آج اسلام آباد بڑا خوبصورت ہے. اسلام آباد کا موسم تو آج بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بی بی آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.